अब इसे ले जाओ हरामियों, आधी आधी बांट लो, तुम दोनों उठाओ। वो फिर दहाड़ा और दोनों ने लड़की की खून आलूद लाश उठाई और कार से बाहर निकल गए। हंगामे जो चंद साथ के लिए रुक गए थे दोबारा जारी हो गए, लेकिन ये मुद्दत मुनव्वर पर भारी गुजरी। हालांकि वो जुल्म बर्बरियत के इन मनाजिर का आदी हो गया था, लेकिन न जाने क्यों लड़की की मौत उसके जहन पर असरअंदाज होने लगी। बस्तियों का सुकून गारत हो गया था। कौन कौन से जतन न किए गए थे इन डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस के बड़े बड़े अफसरान ने जिंदगियां कुर्बान कर दी थीं। मुतअद्दिद सिपाही मौत की आगोश में जा सोए थे और आज भी मंगल सिंह के खिलाफ पुलिस की मुहिम्मात जारी थीं। लेकिन वो और उसके साथी इस कदर चालाक थे कि हाथ ही ना आते थे। इस चालाकी से काम करते कि कोई सोच भी नहीं सकता था। कत्ल गारतगरी के रसिया जिधर से गुजरते खून ही खून फैल जाता और इसके बाद जो अलमिया होते वो तारीख बन जाते। और बदबख्ती की ये रात अहमदपुर पर भी छा गई। सरे शामी बादल घिर आए थे। कई बार हल्की बूंदाबांदी हुई थी और बंद हो गई थी। फजा में अजीब सा खफ्ज था और दिलों में अनजान सी बेचैनी। लेकिन रात के दूसरे पहर ये बेचैनी बेसबब न रही। चारों तरफ से गोलियों का शोर उबल पड़ा। सोते हुए लोग पहले तो इसे तेज और तूफानी बारिश का शोर समझे, लेकिन फिर चारों तरफ से मंगल सिंह की जय जयकार उभरी और दिल धड़कना बंद हो गए। मंगल सिंह का नाम इन इलाकों के लिए अजनबी नहीं था। जो सुना था वो सामने आ गया। मकान लूटे जाने लगे, जिंदगियां खत्म की जाने लगीं। आहो बका की आवाज़ें हर घर से बुलंद होने लगीं। एक छोटे से खूबसूरत मकान के बरामदे में जानमाज पर बैठे हुए बारिश शख्स ने जल्दी से सलाम फेरा। घर के खौफजदा लोग बरामदे में निकल आए थे। जल्दी अंदर चले मामू जान, डाकू मंगल सिंह ने हमला किया है, इनमें से एक शख्स ने चीख कर कहा। मेरी नमाज पूरी नहीं हुई है, तुम जाओ, पुरवकार आवाज़ उभरी। मामू जान, खुदा के लिए अंदर चलें, अब एक निस्वानी आवाज़ ने कहा। लेकिन इसके साथ ही कई चीखें बुलंद हुई, क्योंकि बरामदे के सामने की दीवार से अंदर कोई कूद रहा था। बुलंद तो बाला कद, स्याह लिबास के अंदर सफ़ेद चेहरा, बड़ी बड़ी हसीन आंखें, लेकिन खून की वहशत लिए हुए, हाथों में मौत बरसाने वाला हथियार। वो बर्क रफ्तारी से बरामदे में आ गया और सारी आवाज़ें बंद हो गईं। सेमी हुई आंखें खौफ से फैली रह गईं। वो बरामदे की सीढ़ियां चढ़ आया और बारिश शख्स ने निगाहें उठाकर इसे देखा। फिर बदहवास हो जाने वालों की तरफ इसकी मतीन आवाज़ उभरी। फरिश्ता अजल, लूटमार की ख्वाहिश से तो अंदर चले जाओ और अपना मकसद पूरा करो। रूहें कब्ज करने आए हो तो ये जानदार तुम्हारे सामने खड़े हैं। जब तक इन्हें हलाक कर दो और मुझे 2 नफिल अदा कर लेने दो। अगर फरीज़ाए खुदाबंदी की अदायगी में मुझे देर हो जाए और तुम अपने काम से जल्द फारिग हो जाओ तो मुझे सजदे के आलम में गोली मार देना कि मेरी रूह खुदा के हुजूर जाएगी। और इससे बड़ी सादत किसी और को नसीब न हुई होगी कि मैं इस वक्त दरे माबूद पर हूँ और खुदा कुद्दूस को गवाह करके कहता हूँ कि मौत का खौफ मेरे वजूद को छूकर भी नहीं गुजरा। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने नीयत बांधी और नवाफिल की अदायगी में मसरूफ हो गया। वो बरामदे में खड़ा रह गया। इसकी खूनी आंखों में एक आलम लरसा था। इसके जहन में अपने मरहूम बाप सूफी अजमतुल्लाह की तस्वीर रोशन हो गई। इसके जहन में अपने मरहूम बाप सूफी अजमतुल्लाह की तस्वीर रोशन हो गई थी। वो भी तहज्जुद गुजार थे और दौरान नमाज किसी शय से रग़बत न रखते थे। वो भी मौत की जानिब से इसी कदर बेपरवाह थे। आलम नमाज में इनके चेहरे पर भी यही तकद्दुस होता था। वो भी हर खतरे से इसी तरह बेनियाज होते थे। बस्ती का मकान, अपनी दुकान और न जाने क्या क्या उसकी आंखों में घूमने लगा। उसी वक्त मकान की दीवार पर इसके 3 साथी नजर आए और फिर वो भी भद भद करके अंदर कूद आए। तब नौजवान ने हाथ उठा दिया। गोली मत चलाना, और बंदूकों की नालें झुक गईं। क्या अंदर काम हो रहा है सरदार? आने वालों में से एक ने पूछा। जाओ अपना काम करो,
اس کی کرجدار آواز ابھری اور تینوں جس طرح اندر آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ برآمدے میں ساکت و جامد کھڑے لوگوں کے چہروں سے اب بھی خوف عیاں تھا۔ وہ ہر لمحہ موت کو اپنے قریب محسوس کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے تو یہ ہے منگل سنگھ، لیکن وہ خاموش کیوں ہے؟ کیا نماز ختم ہو جانے کا انتظار کر رہا ہے؟ لیکن وہ تو ہندو ہے، نماز کا احترام کیوں؟ بزرگ نہایت اطمینان سے نماز پڑھتے رہے اور کافی دیر گزر گئی۔ باہر کے ہنگامے بدستور جاری تھے۔ پھر ایک تیز سیٹی کی آواز ابھری۔ یہ واپسی کا اشارہ تھا۔ نوجوان نے اسے سنا لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آج وہ جس تقدس کو دیکھ رہا تھا اس تقدس سے اس کی روح کی گہری وابستگی تھی اور وہ یہ منظر نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ سیٹی کی آواز کے بعد ہر شخص کی واپسی لازمی ہوتی تھی اور اس ہنگامے میں کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا تھا، لیکن نوجوان ڈاکو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اطمینان سے کھڑا رہا یہاں تک کہ باہر شور تھم گیا۔ اب آوازیں صرف رونے پیٹنے کی تھیں۔ بزرگ نے دوبارہ سلام پھیرا اور پھر ڈاکو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں بھی تعجب تھا۔ تم نے اپنا کام شروع نہیں کیا؟ انہوں نے پوچھا اور نوجوان آگے بڑھ آیا۔ اس نے اپنی بندوق ایک ستون سے ٹکائی اور بزرگ کے سامنے پہنچ گیا۔ پھر اس نے اپنا سینہ کھول دیا۔ کیا آپ میرے سینے پر پھونک نہیں ماریں گے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا مطلب؟ بزرگ حیرت سے بولے۔ آپ تو ہمیشہ ایسا کرتے تھے۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ میں؟ بزرگ نے اسے تعجب سے دیکھا۔ میرا سینہ کھلا ہوا ہے۔ میں آپ کے گھر سے آپ کی عبادت کا ایک حصہ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں وہ دعائیں لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے میرا ماضی دے دو۔ خدا کی قسم میرے سینے میں بڑی جلن ہے، بڑی سوزش ہے۔ میں طویل عرصے سے جل رہا ہوں۔ میں اس نعمت کو تمہارے گھر سے لے جاؤں گا۔ جلدی کرو، وہ سب جا چکے ہیں، جلدی کرو۔ نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بارش بزرگ خود بھی حیرت زدہ تھے اور نوجوان کے الفاظ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اس کا چوڑا سینہ کھلا ہوا تھا اور اس کے سیاہ بال جھانک رہے تھے۔ آنکھوں کے موتی ان بالوں میں اٹک کر جھلملا رہے تھے۔ تب بزرگ نے آسمان کی جانب دیکھا اور ان کی بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ بار الہا، میں عاصی، اس قابل کہاں کہ ایک بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لا سکوں، لیکن تیرے کلام میں اتنی قوت ہے کہ پہاڑوں کو سنگریزہ بنا دے۔ سو اس بابرکت کلام کے سہارے یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، انہوں نے کہا اور نوجوان کے سینے پر پھونک مار دی۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ پھر اس نے سینہ بند کر لیا اور آنسو خشک کرتا ہوا واپسی کے لیے مڑ گیا۔ تبھی بارش بزرگ کی آواز ابھری۔ گناہ کی جس آگ کی سوزش سے طلب کو تم نے کلام الہی کی ٹھنڈک طلب کی تھی، کیا پھر اسی آگ کی جانب جا رہے ہو نوجوان؟ اور نوجوان کے قدم رک گئے۔ نوجوان نے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، میرے لیے اس جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ رحمت خداوندی سے مایوسی کفر کی منزل سے جا ملتی ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کی رعایت دی گئی ہے، کیا تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؟ میں ڈاکو ہوں محترم، ایک بے رحم قاتل ہوں۔ اتنے گناہ کیے ہیں میں نے کہ رحمت کی طلب کا تصور میری گردن شرم سے جھکا دیتا ہے اور اسے شرم سے جھکی گردنیں پسند آتی ہیں۔ رحمت عزاللہ محدود ہے۔ اس نے تمہارے دل میں یہ کیفیت پیدا کر کے تمہیں نیکیوں کی طرف بلایا ہے۔ جب تم نے نیکیاں اپنا لی ہیں تو آؤ بدی کے اس لبادے کو اتار دو۔ عرفان میاں، کیا تم اس نوجوان کو ایک سادہ لباس مہیا کر دو گے؟ اس بار انہوں نے دوسرے لوگوں میں سے کسی کو مخاطب کر کے کہا۔ کیوں نہیں ماموں جان؟ آواز میں جھجک تھی۔ یہ ڈرامائی صورتحال کسی کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ بھلا ایک ڈاکو، اور ڈاکو بھی منگل سنگھ، نیکیوں کے راستے پر کس طرح آ سکتا ہے؟ لیکن بزرگ کی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ کوئی ان کے حکم سے سرتابی کر سکتا، چنانچہ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تب نوجوانی بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں گناہوں کی اس یادگار کو یہاں سے دور دھکیل لاؤں۔ اس نے بندوق کی طرف اشارہ کیا۔
باہر میرا گھوڑا بھی موجود ہے۔ میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک کہ تم اس لباس سے چھٹکارا نہ حاصل کر لو۔ عرفان میاں، تم گئے نہیں؟ انہوں نے پھر دوسرے آدمی کو مخاطب کیا۔ جی ابھی ماموں جان۔ وہ اندر دوڑ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا ایک جوڑا لے کر باہر آ گیا۔ بوڑھے نے نوجوان کو وہ لباس دیا اور اپنے ساتھ لیے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ماموں جان نے کیا کیا؟ وہ تو مذہباً بھی ہندو ہے اور ڈاکوؤں کا سردار ہے، یہ بھی اس کی کوئی چال تو نہیں ہے؟ دادا جان بھی بس جذباتی ہیں، بھلا ایک ڈاکو پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھ لینا، نانا میاں کسی خطرناک حادثے سے دوچار کریں گے سب کو۔ اوفو، آہستہ بولو، اگر دونوں میں سے کسی نے سن لیا تو شامت آ جائے گی۔ لیکن پھوپھا میاں اب کیا ہوگا؟ وہ تو ہمارے ساتھ قیام کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ عرفان کی آواز ابھری اور اسی وقت وہ دونوں باہر آ گئے۔ نوجوان نے اپنے ڈاکوؤں کے لباس کی ایک گٹھری بنائی ہوئی تھی، اس میں اس کا پستول اور خنجر بھی موجود تھا۔ پھر اس نے بندوق اٹھائی اور اسے بھی ساتھ لے لیا اور پھر دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عرفان بھی بے اختیار ساتھ ہو لیا تھا۔ دیوار سے ملحق گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ نوجوان نے اپنا سامان گھوڑے پر رکھا، بندوق زین میں ٹھونس دی اور پھر اس نے گھوڑے کو ایک مخصوص انداز میں ہاتھ مارا اور گھوڑا اچھل کر سرپٹ ہو گیا۔ آن کی آن میں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ بزرگ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شور و غوغا کی آوازیں اب بھی چاروں طرف سے بلند ہو رہی تھیں۔ وہ گھر میں واپس آ گئے، تب بزرگ اسے لیے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ لوٹ مار شاید ابھی جاری ہے، انہوں نے کہا۔ نہیں، وہ واپس جا چکے ہیں، نوجوان نے متانت سے کہا۔ تم شاید ڈاکو منگل سنگھ ہو؟ اس بار عرفان زبان کھولے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ لیکن اندر آنے والوں نے تمہیں سردار کہہ کر مخاطب کیا تھا، عرفان بولا۔ میں اس کا نائب تھا، اس کے بعد ہونے والا سردار۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ٹھہرو عرفان، پہلے مہمان سے ہم اپنا تعارف کرائیں گے، پھر ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو میاں، خاکسار کا نام عبداللہ ہے، میں شہر میں رہتا ہوں، اور یہ جو تم سے سوالات کر رہے ہیں میرے بھانجے عرفان ہیں۔ عرفان اسی بستی میں رہتے ہیں اور میں شہر سے انہی کے ہاں آیا تھا، اور یہ میرا نواسہ ارشد ہے اور یہ پوتی شمائل، یہ عرفان کی اہلیہ ہیں اور یہ اس کے دونوں بچے محمود اور عاقل۔ حج کر کے آیا تھا، چنانچہ ان لوگوں سے ملنے چلا آیا، لیکن عرفان بہت مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری تفصیل، اور اب تم بھی اپنا نام بتا دو۔ میرے والدین نے میرا نام منور رکھا تھا، لیکن تقدیر نے میرے وجود کو سیاہ کر دیا، منور آہستہ سے بولا، اور بزرگ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ الحمدللہ، تم مسلمان ہو؟ مجھے یقین تھا، رہی تاریکی کی بات تو نور ہمیشہ نور ہی رہتا ہے۔ تاریکی کی بدنما چادر کتنی ناپائیدار ہے، تم اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ آنن فانن آتی ہے اور پھر تارے اس کا طلسم توڑ دیتے ہیں، اور پھر ان کی مدد کے لیے چاند بھی نکل آتا ہے اور تاریکی کی چادر تار تار ہو جاتی ہے۔ ساری رات چاند اس پر حاوی رہتا ہے اور پھر اپنے فرائض سورج کے حوالے کر کے خود آرام کرنے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ تمہاری تقدیر کی تاریکی بھی چھٹ گئی ہے اور تم پھر سے منور ہو گئے ہو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا، میرا ایک آدھ دن میں یہاں سے جانے کا ارادہ ہے۔ میرا بیٹا بہت بڑا وکیل ہے، میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہم لوگوں کے درمیان خوش رہو گے، یوں محسوس کرو کہ تم اپنے بچھڑے ہوئے خاندان میں آ گئے ہو۔ منور نے سر جھکا لیا۔ اب تم آرام کرو، کل صبح ملاقات ہوگی، اور بچوں، تم سے یہ کہنا فضول ہے کہ اپنے مہمان کی حقیقت کسی سے نہیں کہو گے۔ جی، سب نے جواب دیا۔ منور کے لیے ایک آرام گاہ تجویز کر دی گئی اور سب اسے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن منور کے پورے بدن میں سناٹا چھایا ہوا تھا، اس کا دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ان راستوں سے وہ بہت دور نکل چکا تھا۔ منگل سنگھ نے اسے اپنے خوابوں کی انتہا بنا لیا تھا اور وہ اس پر بے پناہ فخر کرتا تھا۔ خود منور نے بھی اس زندگی سے علیحدہ ہونے کا تصور نہیں کیا تھا۔ صوفی عظمت علی کی موت کے بعد اس نے چند لمحات کے لیے چچا کا گھرانہ دیکھا تھا، جہاں اس کے لیے محبت کا کوئی نقش نہیں تھا۔ اس کے بعد منگل سنگھ کے ڈیرے پر اسے چاہت ملی تو اس نے وہی زندگی سمجھ لی۔
اس سے الگ زندگی کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن آج کوئی آ گیا تھا، وہ جس نے کان سے پکڑ کر اسے آگے جانے سے روک دیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے وہ گولیاں کھیل رہا ہو اور صوفی عصمت علی اسے کان سے پکڑ کر گھر لے آئے ہوں۔ ہاں، وہ بھی تو صوفی عصمت علی ہی کی طرح تھے، ورنہ وہ ان کے سامنے موم کیوں بن جاتا؟ وہ تو ڈاکو منگل سنگھ کی ناک تھا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ منگل سنگھ اس کے گم ہو جانے کے بعد کیا کرے گا؟ اور آئندہ زندگی؟ در حقیقت وہ معصوم تھا، اس کا ایک قدم بھی اس کی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا تھا۔ وہ جو کچھ بن گیا تھا اس میں اس کا اپنا ہاتھ نہیں تھا۔ دوسری طرف ایک بڑے کمرے میں وہ سب عبداللہ صاحب کے گرد جمع تھے۔ عرفان کہہ رہا تھا، میں آپ کے کسی اقدام پر نکتہ چینی تو نہیں کر سکتا ماموں جان، لیکن یہ کسی طور مناسب نہیں تھا۔ کیوں بیٹے؟ بزرگ نے شفقت سے پوچھا۔ وہ ڈاکو ہے نہیں تھا، بزرگ نے کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے ماموں جان، کیا وہ ایک دن میں ڈاکو بن گیا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ پھر وہ ایک دن میں نیکیوں کے راستے پر کس طرح آ سکتا ہے؟ جذبہ ایمانی سے۔ اس سے کیا انکار کرو گے تم؟ وہ سیاہ دل اور شفاق انسان ہے، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا اسکیم ہے۔ عرفان بولا، کیا ڈاکو منگل سنگھ اس طرح اسکیمیں بناتا ہے؟ وہ لوٹنے آیا تھا، بندوق اس کے ہاتھ میں تھی، جس طرح پوری بستی میں گولیاں چل رہی تھیں، یہاں بھی چلتی۔ ہم میں سے کچھ خون میں نہا جاتے، وہ لوٹ مار کرتے اور یہاں سے چلے جاتے۔ بچوں، جو کچھ ہوا ہے میں اس سے مشکوک نہیں ہوں، ذات باری تعالیٰ پر میرا ایمان ہے، تم بھروسہ کرو، اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن ماموں جان، ہم اس کے خلوص کو آزما بھی تو سکتے ہیں، عرفان نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ کس طرح؟ عبداللہ صاحب بولے۔ پولیس ڈاکو منگل سنگھ کی تلاش میں ہے اور وہ یقیناً اس کے ٹھکانوں سے واقف ہوگا۔ وہ منگل سنگھ کو گرفتار کروا دے؟ بےہودہ خیال ہے۔ تمہیں علم ہے کہ وہ منگل سنگھ کی ناک کا بال ہے اور اس کے آدمیوں نے اسے سردار کہہ کر پکارا تھا؟ اس سے اس کی حیثیت کا اندازہ کر لو، اور یہ حیثیت بلا وجہ بھی نہیں ہوگی۔ اگر اس کے سینے میں جذبہ ایمان جاگ اٹھا ہے تو ہم اس سے اس کے اس جذبے کی اتنی بڑی قیمت طلب کریں جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو اور وہ کشمکش کا شکار ہو جائے۔ اس طرح وہ واپس بھی لوٹ سکتا ہے عرفان میاں۔ میری دعا ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا دشمن فنا ہو جائے، لیکن منور کو بھول جاؤ، اب اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا آپ پسند کریں ماموں جان، عرفان نے کہا۔ ویسے عرفان میاں، محسوس نہ کرنا، میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر قیمت پر منور کی حفاظت چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی اور جذبہ جاگ اٹھے۔ نہیں ماموں جان، آپ کے احکامات سے انحراف کی جرات نہ کبھی کی ہے اور نہ کر سکوں گا۔ آپ اطمینان رکھیں، ہم میں سے کوئی اب دوبارہ زبان نہیں کھولے گا۔ میں نے یقین کر لیا، لیکن مجھے کل جانے کی اجازت دے دو، بس میں جانا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ بالکل بچہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکے کس طرح ڈالتا تھا، شمائل نے کہا۔ نانا میاں کی پالتو کی بات کر رہی ہو نا؟ میرا مطلب ہے کہ اس بوڑھے بچے کی جو نانا میاں کی نقل ہو بہو اتار لیتا ہے، ارشد بولا۔ کیا مطلب؟ شمائل ہنس کر بولی۔ تم نے دیکھا نہیں، نانا میاں نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھتا ہے، وہ کلام پاک پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ بڑے ذلیل ہو تم ارشد، مذہب کا مذاق اڑا رہے ہو، شمائل بولی۔ تم عبادت کرتی ہو؟ کرتی تو نہیں ہو، لیکن… جی لیکن کیا؟ ارشد حیرت سے بولا۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اپنی بات کرو، شمائل چڑھ کر بولی۔ میں تو عبادت کرتا ہوں، پورے دل سے کرتا ہوں۔ کسی حسن کی دیوی کی پوجا کسی عبادت سے کم ہوتی ہے کیا؟ آ گئے نا اوقات پر، شمائل ہنس دی۔ حالانکہ جانتے ہو اس پوجا سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ امید پر دنیا قائم ہے، دیکھ لو، ہم تو تمہارے پیچھے احمد پور تک گئے، لیکن ابھی تقدیر نہیں بنی۔ ویسے ایک بات لکھ لو شمائل۔ وہ کیا؟ آج نہیں تو کل ہمارے بزرگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم دونوں کی جوڑی عرش سے اتری ہے۔ ممکن ہے، شمائل نے کہا۔ اس کے بعد تم مجھ سے اجتناب کس طرح کرو گی؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اجتناب کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی،
شمائل اٹھلا کر بولی۔ تو شمائل، آج کا کام کل پر کیوں اٹھا رکھا جائے؟ بزرگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہی ہے، ہم ان کے فیصلے کا کیوں انتظار کریں؟ شمائل، یقین کرو، میں تمہیں بے پناہ چاہتا ہوں۔ میری تنہائیاں تمہارے تصور سے پر ہوتی ہیں، مجھ سے دور نہ رہو، مجھے خود میں کھو جانے دو۔ ارشد نے آگے بڑھ کر شمائل کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے تو وہ مسکرانے لگی۔ نہیں نہیں مسٹر ارشد، باقی آئندہ۔ ویسے تم بے حد چالاک انسان ہو، میں کچھ اور باتیں کر رہی تھی، تم نے چالاکی سے کچھ اور شروع کر دی۔ ہٹاؤ ہاتھ، خود بھی رسوا ہوگے اور مجھے بھی بدنام کرو گے، چھوڑو بھی۔ شمائل، میں رسوائی ہی تو چاہتا ہوں، یہ رسوائی ہمیں آگے چل کے ملاپ کا باعث بنائے گی اور ہمیں زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے لیے یہ رسوائی اپنا لو شمائل۔ مجھے تمہاری یہ بدحواسی ہی ناپسند ہے ارشد۔ شادی سے پہلے قربت ناممکن ہے اور نہ ہی میں اسے پسند کرتی ہوں، برائے کرم چھوڑ دو، شمائل نے سخت لہجے میں کہا اور ارشد نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے ساتھ تمہارا رویہ بہت سخت ہے شمائل، وہ اداسی سے بولا۔ میں نے کہا نا ارشد، میں لاکھ ترقی پسند سہی، لیکن اپنی حد میں رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہم اخلاق کی حد سے گزر گئے تو خود بھی پشیمان رہیں گے۔ خیر، تمہاری مرضی، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری اس بے رخی کو برداشت کر سکوں، ارشد نے کہا اور دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ اوہ فروزہ، تم کب آئیں؟ شمائل ایک شوخ و شنگ لڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی امی اور خالہ جان بھی آئی ہیں، لیکن آپ بڑی مشکوک حالت میں برآمد ہوئی ہیں، فروزہ نے ارشد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارشد ظہیر عبداللہ کو دیکھ کر سنبھل گیا، ورنہ شاید وہ ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ چھوڑو، کیا فضول باتیں لے بیٹھی، آؤ کمرے میں چلیں۔ ہائے شمائل، تیرے گھر میں تو قیامت آئی ہوئی ہے، اللہ کی پناہ، میرے تو حواس کھوئے ہوئے ہیں، بتا تو یہ کمبخت کون ہے؟ لعنت ہے تم پر، اب کس کو دیکھ کر حواس کھو گئے تمہارے؟ شمائل نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ سفید چہرہ، مخمور آنکھیں جن میں نہ جانے کیسی سرخی چھائی ہوئی ہے، خدا کی قسم یوں لگتا ہے کہ جیسے 20 خون کر کے آیا ہے، لیکن دلوں کے۔ تو نے کہاں دیکھ لیا؟ باہر برآمدے میں پھولوں کا گملہ اٹھائے ہوئے تھا۔ خالہ جان آفت کی پرکالہ ہیں، ورنہ میں تو وہیں اس سے پوچھ گچھ کر لیتی۔ مولوی منور، شمائلہ ہنس پڑی۔ کیا مطلب؟ وہ دادا جان کا اسسٹنٹ ہے اور شاید ان کا ولی عہد بھی، دونوں میں عشق چل رہا ہے، شمائل نے بدستور ہنستے ہوئے کہا۔ کن دونوں میں؟ فروزہ نے چونک کر پوچھا۔ دادا جان اور اس میں۔ قتل کر دوں گی تمہارے دادا جان کو، انہیں اسے عشق کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے میری موجودگی میں؟ فروزہ نے مصنوعی جوش سے کہا اور شمائل کہے لگاتی رہی۔ ہائے شمائل، تم ہنس رہی ہو، تم نے اسے غور سے نہیں دیکھا شاید، خدا کی قسم خوابوں کا شہزادہ لگتا ہے، مگر یہ ہے کون؟ بس یوں ہی یہی رہتا ہے۔ ہاں، کوئی رشتہ دار ہے تمہارا؟ یہی سمجھ لو۔ خدا کے لیے ٹالنے کی کوشش مت کرو، میں تو مر مٹی ہوں اس پر۔ ارے مگر ایک بات تو بتاؤ۔ کہیں تم خود تو، میرا مطلب ہے کہ اگر ایسی بات ہے شمائل تو یقین کرو میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ تم نے ہمیشہ میرے اوپر اعتماد کیا ہے، کیا میں نے کبھی تمہارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے؟ ارے کہاں کی ہانک رہی ہو یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن فروزہ اس کے بارے میں تمہیں سچ نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ بس میں نے دادا جان سے وعدہ کیا ہے۔ تمہیں میری جان کی قسم ہے شمائل، مجھے بتا دو، اور میں تمہاری جان کی قسم کھا رہی ہوں کہ تمہارے وعدے کی لاج رکھوں گی، فروزہ بولی۔ شمائل چند ساعت تک کشمکش کا شکار رہی اور پھر اس نے پوری تفصیل فروزہ کو بتا دی۔ فروزہ دنگ رہ گئی تھی۔ خدا کی پناہ، تو اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی ہے، لیکن اتنا معصوم انسان ہے فروزہ کہ یقین نہیں آتا، ہر چیز سے اجنبی، بھٹکا بھٹکا سا، جیسے کسی کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو۔ ہائے کتنا پرکشش ہے، کتنا رومانٹک۔ کیا کروں شمائل، بتاؤ اس کے لیے کیا کروں؟ تفصیل جان کر بھی اسے پسند کرتی ہو؟ ارے یہ تو اور بھی حسین بات ہے، غور تو کرو،
وہ برائیاں چھوڑ کر نیکیوں کی جانب آیا ہے اور تم اسے پھر برائیوں کی جانب لے جانا چاہتی ہو۔ شمائل نے ہنس کر کہا۔ اتنی بری ہوں میں؟ فروزہ برا مان گئی اور شمائل اسے منانے لگی۔ ایک شرط پر مانوں گی، وہ بولی۔ پکو بابا پکو، اسے یہاں بلاؤ۔ خدا کی قسم مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، آج تک میں اسے مخاطب نہیں کر سکی ہوں، ہمت ہی نہیں پڑتی، جو روپ اس کا دیکھ چکی ہوں وہ بہت خوفناک تھا۔ جانے وہ ڈاکے کیسے ڈالتا ہوگا، اسے دیکھ کر تو اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ فروزہ آنکھیں بند کر کے بولی اور شمائل بھی ایک لمحے کے لیے اس کے تصور میں کھو گئی، پھر وہ چونک پڑی۔ فروزہ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، وہ مردانہ حسن کا شاہکار ہے، ایک پراسرار شخصیت کا مالک، لیکن اب تک میں نے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کی تھی؟ شمائل کو اپنے آپ پر حیرت ہوئی۔ فروزہ اس کے بارے میں جانے کیا کیا کہتی رہی، شمائل نے ٹھیک سے سنا بھی نہیں تھا۔ وہ تو تصور کی آنکھ سے مسلسل منور کو دیکھے جا رہی تھی، اس کی ہر جنبش پرکشش تھی، اس کی خیر ادب بے مثال تھی۔ فروزہ شام تک شمائل کے ساتھ رہی اور مختلف بہانوں سے منور کے سامنے آتی رہی، لیکن شاید ایک بار بھی منور نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ متین چہرے اور پررعب آواز نے، نوجوان کی ان اداؤں نے شمائل کو بے خود کر دیا۔ پھر فروزہ کے جانے کے بعد ایک بار، صرف ایک بار، اتفاق سے ارشد و منور یکجاں ہو گئے۔ فرق نمایاں تھا، اس کا رنگ کشمیری سیب کی مانند تھا اور ارشد سوکھا سہما۔ اس کی آنکھوں میں زندگی تھی اور ارشد کی آنکھوں میں مکاری۔ اس کا قد بلند و بالا تھا، جبکہ ارشد کا سر اس کے شانوں کو چھوتا تھا۔ اس کا اور ارشد کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ شمائل خوش ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ سید صاحب زمانے کی قدروں کے ساتھ ساتھ چلنے کے عادی تھے، جبکہ ان کے والد عبداللہ درویش صفت تھے اور ایک طرح سے تارک الدنیا۔ ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا اور ان کی بات آخری بات ہوتی تھی اور اس کے سامنے دم مارنے کی کسی کو مجال نہیں تھی۔ منور ان کا چہیتا تھا۔ انہوں نے یہاں کا صرف اتنا کہا تھا کہ منور ان کا بچہ ہے، اس سے زیادہ کسی کو کچھ پوچھنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن منور بہت ہی سادہ لو تھا اور دوسروں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ زیادہ تر وہ عبداللہ صاحب کی خدمت میں ہی لگا رہتا۔ گھر میں مولوی منور کہاں جانے لگا تھا۔ فروزہ نے اب یہ گھر دیکھ لیا تھا۔ وہ بلا ناغہ آ جاتی تھی، کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے، لیکن آنے کا مقصد منور ہی ہوتا تھا۔ شمائل دل ہی دل میں اس کی آمد سے کڑنے لگی تھی۔ اسے یوں لگتا جیسے فروزہ اسے منور سے چھیننا چاہتی ہو، لیکن ابھی تک بات بگڑی اس لیے نہیں تھی کہ منور کی کوئی توجہ اس کی جانب نہیں تھی۔ اس نے تو شاید ایک بار بھی فروزہ کو نہیں دیکھا تھا۔ شمائل تم ہی کچھ کرو، میں تو تھک گئی ہوں، ایک شام فروزہ نے کہا۔ اسے بات نہیں کی؟ ایک لمحے کے لیے جو ہاتھ آیا ہو، میں نے کئی بار اسے اشارے کیے ہیں، سوا نے بھی بہت کچھ کہا ہے۔ عجیب احمق ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ میرے لیے اس سے بات کرو۔ اس نے آج تک مجھ سے بھی بات نہیں کی فروزہ، یقین کرو میں اس سلسلے میں بالکل مجبور ہوں، شمائل نے صاف کہہ دیا۔ بڑی خود غرض ہو شمائل، میرے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ برائے کرم فروزہ مجھ سے یہ فضول باتیں مت کیا کرو۔ کیا میں اس سے یہ کہوں کہ تم فروزہ سے عشق کرو؟ شمائل کا لہجہ خشک ہو گیا۔ کبھی نہیں بولوں گی تجھ سے اور آئندہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ آج کل تم میرے لیے آتی بھی کب ہو؟ سچ بات کہوں گی تو برا مان جاؤ گی، شمائل نے کہا اور فروزہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ شمائل نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن ایک بات حقیقت تھی، منور نے واقعی آج تک اس سے گفتگو نہیں کی تھی۔ کئی بار شمائل نے اسے مخاطب کیا تھا، لیکن جو بات کہی وہ خاموشی سے سنتا رہا، گردن ہلائی اور چلا گیا، کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کیا اس کی نگاہوں میں میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ شمائل نے سوچا۔ پھر اس نے دوسرا رخ اختیار کیا۔ اس نے منور کے لباس میں، اس کی ضروریات کی چیزوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی، بے شمار تحفے خریدے اس کے لیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک نیاز مندانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ جاتی تھی اور بس،
तब एक शाम उसने मुनव्वर को रोक लिया। सुनो मुनव्वर। और वो ठिठक गया, लेकिन निगाहें झुकी हुई थीं। मेरी तरफ देखो। कोई काम है मुझसे? हाँ फरमाइए। तुमसे बातें करना चाहती हूँ। जी। बैठ जाओ, शुमाइल ने कहा और वो बैठ गया। इस माहौल से तुम्हारा दिल नहीं उगता आया? नहीं। काफ़ी अरसा हो गया तुम्हें अपनी दुनिया छोड़े। अब इस दुनिया को भूलकर ये दुनिया अपनाओ। मैं, बल्कि शायद कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत से सवालात उभरते हैं। मैं माजी भूल चुका हूँ, इसने कहा। हाल को तो मत भूलो, यहाँ इंसान बसते हैं। बाहर निकलो, दुनिया देखो, बहुत कुछ है इस दुनिया में। यहाँ हुस्न और इश्क की चाशनी भी है। तुम लोगों की चाह से दूर नहीं हो, खुद को अपनों में महसूस करो। आप लोग मेरे लिए बड़ी हैसियत रखते हैं। मैं आप सबके लिए जान दे सकता हूँ। सबकी नहीं, मेरी बात करो मुनव्वर। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ, शायद उस वक्त से जब उस रात मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। अब मैं सब्र नहीं कर सकती मुनव्वर, और अब जबकि मैंने अपनी ज़बान खोल ली है तो तुम्हें मेरी लाज रखना होगी। समझे मुनव्वर? तुम्हें मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना होगा। मुझे क्या करना होगा? उसने बदस्तूर सपाट आवाज़ में कहा। मैं तुमसे शादी करूँगी। मैं तुम्हारे नज़दीक तर आना चाहती हूँ मुनव्वर। मैं शुमाइल को न जाने क्या हो गया। उसने मुनव्वर के दोनों शाने पकड़ लिए और उससे लिपटने की कोशिश की। तब मुनव्वर सुकून से खड़ा हो गया। इसने आहिस्तगी से शुमाइल को खुद से अलग कर दिया। शायद इस घर में ये पहला काम है जो मैं यहाँ के फर्द के हुक्म से न कर सकूँगा। मैंने यहाँ पनाह ली है और अब्दुल्ला साहब ने मुझे गुनाह और सवाब की बहुत सी बातें बताई हैं। अब जो चाहती हैं वो गुनाह है। अफसोस, मैं गुनाह में आपका शरीक नहीं हो सकता। आप आइंदा ये ख्याल अपने जहन में ना लाएं। मैंने बहुत सोच समझ कर तुमसे कुछ कहा है मुनव्वर, और मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि तुम्हें मेरी लाज रखना होगी। शुमाइल कुर्राई। मैं आपकी इस नादानी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा, वो बोला। मैं किसी की परवाह नहीं करती मुनव्वर। तुम जो हो मैं जानती हूँ। तुम्हारे हाथों में आज भी खून की बू रची हुई है। अगर अपना वकार चाहते हो तो एक खून और कर दो मुनव्वर। मेरी गर्दन दबा दो, वरना बहुत बहुत कुछ खो बैठोगे। मैं औरत हूँ, मुझसे बड़ा दुश्मन तुम्हें रूए ज़मीन पर ना मिला होगा। मैं दुश्मनों को खाते में लाने का आदी नहीं हूँ, उसने कहा। मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी मुनव्वर। वो सज़ा जो तुम्हें कानून नहीं दे सका मुनव्वर, मैं दूंगी। तुम मुसलसल मेरी तौहीन किए जा रहे हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मुझे ये मालूम होता मुनव्वर कि तुम मुझे इस हिकारत से ठुकरा दोगे तो खुदा की कसम मैं कभी तुमसे अपने दिल का राज ना कहती, सारी उम्र खामोश रहती। लेकिन अब ये राज ज़बान पर आ चुका है तो मैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहती हूँ। मैं आज रात तुम्हारे पास आऊँगी और तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दोगे, वरना कल सुबह। शुमाइल पर दीवान की तारी थी। इसकी आंखें गहरी सुर्ख हो रही थीं, मुंह से झाग निकल रहा था। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुद को काबू में रखें, वरना नुकसान आपका होगा, मुनव्वर ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। शुमाइल अपनी उंगलियां चबाने लगी और इन उंगलियों से खून रिसने लगा, लेकिन इसे तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। बिलाशुबा वहशत में वो मंगल से कम नहीं थी। और रात के पिछले पहर जब तमाम ख्वाबगाहें तारीक हो गई थीं, वो मुनव्वर की ख्वाबगाह में दाखिल हो गई। मुनव्वर जाग रहा था। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? हाँ, इसने जवाब दिया। अंदाज में वही लापरवाही थी। क्या फैसला किया तुमने? यही कि आपको समझाऊं, मैं इस घर के किसी फर्द के हुक्म से सत्ता भी नहीं कर सकता। अगर कोई मुनासिब हुक्म होता तो मैं आपके काम आकर बहुत खुश होता, लेकिन आप यकीन करें शुमाइल कि सारी जिंदगी कुछ नहीं सुनूंगी मुनव्वर। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरे सामने आओ और मुझसे मोहब्बत करो। मेरा ख्याल था कि आपकी दीवानगी कुछ कम हुई होगी, वो बोला। तुम औरत को नहीं जानते मुनव्वर, लेकिन जान जाओगे, वो कुर्राई। कुछ भी हो, अब्दुल्ला साहब का एतमाद मजरूह न होगा।
میں ہر خسارے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ اپنی انا، اپنی نسوانیت، سب کچھ داؤ پر لگا کر تمہارے پاس آئی تھی۔ قصور تمہارا ہے۔ میری دیوانگی کی آگ کو تم ہی اپنی محبت سے سرد کر دیتے، لیکن تم آج بھی ڈاکو ہو، وحشی اور مغرور۔ لیکن آج میں تمہارا غرور توڑ دوں گی، تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے منور۔ وہ طوفان کی مانند کمرے سے نکل آئی۔ اس کا وجود شعلوں کی زد میں تھا، ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ ارشد کے دروازے پر رکی اور اس نے ہولے ہولے کئی بار دستک دی اور ارشد نے دروازہ کھول دیا۔ شمائل؟ اس کے منہ سے تحیر زدہ آواز نکلی اور شمائل نے جلدی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ ارشد عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارشد؟ شمائل کی آواز تیز سانسوں کے درمیان ابھری۔ ہاں جان، میں خود کو تمہارے سپرد کرنے آئی ہوں۔ بولو، مجھے قبول کرو گے؟ آج میں تمہاری ہر خواہش کی تکمیل کر دوں گی۔ شمائل؟ ارشد کی آواز سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ ہاں ارشد، لیکن تمہیں ایک ڈرامہ کرنا ہوگا میرے ساتھ مل کر۔ بولو، کرو گے؟ جان نچھاور کر دوں گا۔ تم صرف ڈرامے کی بات کر رہی ہو؟ بات کیا ہے؟ میں آج اس مغرور ڈاکو کے چیتھڑے اڑانا چاہتی ہوں۔ میں نہ صرف اسے اس گھر میں رسوا کرنا چاہتی ہوں، بلکہ اسے گرفتار کروانے کی خواہش مند بھی ہوں، سمجھے؟ اور اس کے لیے میں اس پر آبرو ریزی کا الزام لگاؤں گی۔ یہ ثبوت اس کے خلاف ہوگا اور تم… اس کی آواز سرگوشیوں میں ڈوب گئی اور ارشد کے ہونٹوں پر شیطانیت ابھر آئی۔ تم جس طرح چاہو گی، سب کچھ اسی طرح ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ دوسری صبح تمام لوگ ناشتے کی میز پر پہنچ گئے، لیکن شمائل نہیں پہنچی تھی۔ تب ظہیر صاحب نے ملازمہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ دیکھو کیا کر رہی ہے، بلا کر لاؤ، ظہیر صاحب نے کہا اور ملازمہ چلی گئی۔ لیکن چند لمحات کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا، آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ بی بی صاحب، چھوٹی بی بی، چھوٹی بی بی، اس نے دہشت بھری آواز میں کہا اور سب اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ ظہیر صاحب بدحواسی سے بولے اور پھر ملازمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر شمائل کے کمرے کی طرف دوڑے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئے اور اندر داخل ہو کر جو انہوں نے دیکھا، اس پر انہیں چکر آ گیا۔ شمائل کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا اور وہ بے لباس تھی۔ جگہ جگہ خراشیں نظر آ رہی تھیں، یا تو وہ مر چکی تھی یا بے ہوش تھی۔ ظہیر صاحب نے دوسرے لمحے خود کو سنبھالا اور دروازے پر آ جمے۔ تمام لوگ پہنچ رہے تھے۔ رک جاؤ، تم لوگ وہیں رک جاؤ، انہوں نے ٹوکتی آواز میں کہا اور اپنی بیگم کو اندر بلا کر دروازہ اندر سے بند کر دیا اور خود پیٹھ پھیرے کھڑے رہے۔ بیگم کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ بیگم نے شمائل کو لباس پہنایا، منہ سے کپڑا نکالا اور ہاتھ کھولے۔ اس کی سانسیں اعتدال پر تھیں۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، بیگم نے لرزتی آواز میں کہا۔ نہیں بیگم، نہیں، وہ زندہ ہے۔ لیکن اس گھر میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اور باہر جو لوگ کھڑے ہیں انہیں کیا بتاؤں؟ کچھ چھپانا ممکن نہیں ہے۔ بلا لو، سب کو بلا لو۔ اور چند ساتھ کے بعد تمام لوگ شمائل کے گرد جمع تھے۔ اسے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کی جا رہی تھیں۔ ظہیر صاحب نے کمرے کی سچویشن اور شمائل کی حالت کے بارے میں دوسروں کو بتا دیا تھا اور سب خاموش رہ گئے تھے۔ ہاں، ابھی تک دادا جان کو اطلاع نہیں ملی تھی۔ وہ گھر کے بالکل دوسرے حصے میں رہا کرتے تھے اور منور بھی ان سے چند گز دور ایک کمرے میں تھا۔ وہ دونوں عام طور سے گھر والوں کے مشاغل میں شریک نہیں رہتے تھے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد شمائل کو ہوش آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور پھر اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی، ڈاکو، ڈاکو، ڈاکو! اور پھر وہ مسلسل ڈاکو ڈاکو چیختی رہی۔ سب اسے تسلیاں دینے لگے تھے۔ ڈاکو؟ ظہیر صاحب نے تعجب سے کہا، کیا گھر میں ڈاکہ بھی پڑا ہے؟ مامو جان، ارشد کی گمبھیر آواز ابھری، برائے کرم اس طرف آئیے میرے ساتھ۔ اور ظہیر صاحب دوسروں کے قریب سے ہٹ گئے۔ مامو جان، ہم لوگ اپنی شرافت اور نیکیوں کے شکار ہو گئے ہیں۔ میں ان چیخوں اور تکرار کا مطلب سمجھ گیا ہوں، اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ دادا جان ہمارے لیے جس قدر قابل احترام ہے،
اس کے تحت ہماری مجرمانہ خاموشی قابل عفو ہے۔ ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ منور کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے وہ غیر متوقع تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ منور؟ سعید صاحب چونک پڑے۔ ہاں، وہ یہ خطرناک ڈاکو ہے، ڈاکو منگل سنگھ کا نائب۔ اور ارشد نے انہیں شروع سے آج تک کی تفصیل بتا دی۔ ظہیر صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہی جانی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے تمام لوگوں کو شمائل کے کمرے سے نکال دیا اور شمائل کو دلاسا دینے لگے۔ تمہارے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی شمائل؟ بتاؤ کس نے کی؟ منور، ڈاکو منور، شمائل نے کہا اور دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر سسکیاں لینے لگی۔ ظہیر صاحب سلگتا وجود لے کر کھڑے ہو گئے اور پھر وہ خاموشی سے باہر نکل آئے۔ ان کا رخ دادا جان کی رہائش گاہ کی جانب تھا۔ ارشد ان کے پیچھے ہو لیا۔ دادا جان منور کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ظہیر صاحب آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے اور منور پر پل پڑے۔ انہوں نے اسے گھسیٹ کر نیچے گرایا اور پھر اس کے سینے پر چڑھ کر اسے پوری قوت سے مارنے لگے۔ ارے ارے ارے! دادا جان کے منہ سے صرف کی آوازیں نکل رہی تھی۔ پھر وہ اٹھے اور اپنے کمزور ہاتھوں سے ظہیر صاحب کو منور پر سے اٹھانے لگے۔ منور بیچارہ خاموشی سے مار کھا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے، نکسیر پھوٹ گئی تھی اور خون بہنے لگا تھا۔ ظہیر! ہٹ جا ظہیر، ورنہ دادا جان چیخے اور اسی وقت منور نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے اور ظہیر صاحب کو لیے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے بدن میں جھرجھری سی آئی تھی۔ اس نے ظہیر صاحب کے ہاتھ پکڑ لیے اور ظہیر صاحب کو اپنی کلائیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ منور ایک دیو کی مانند ان کے سامنے کھڑا تھا۔ عبداللہ صاحب کی بات سنو، اس کی آواز میں گرج تھی۔ کیا بات ہے ظہیر؟ کیا جنون چڑھا ہے تجھے؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ابا میاں آپ کی نیک نفسی نے ہمیں تاریک کر دیا۔ اس نے شمائل کی آبرو ریزی کی ہے۔ اس نے حق نمک ادا کیا ہے۔ بکواس، غلط، بالکل غلط! دادا میاں چیخے۔ منور نے ظہیر صاحب کی کلائیاں چھوڑ دی تھیں۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر اپنے چہرے کا خون صاف کرنے لگا۔ پوچھیے اس سے ابا میاں، آپ کا احترام ہمیں لے ڈوبا۔ منور بول، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جواب دے منور۔ دادا جان پلٹے اور منور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا سے پوچھیے عبداللہ صاحب۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ خدا بے وجود نہیں ہے۔ میں نہیں بولوں گا، خدا سے پوچھیے، بس خدا ہی جواب دے گا۔ منور کی آواز میں پھر غراہٹ بلند ہو گئی۔ یہاں سے نکل جا ظہیر، اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو شمائل سے پوچھ، اصلی مجرم کو تلاش کر۔ منور بے گناہ ہے، باہر نکل جا۔ میں اگر باہر نکل گیا ابا میاں تو اس گھر کی عزت کا جنازہ بھی نکل جائے گا۔ مجھے آپ کچھ بھی ہو جائے، منور بے گناہ ہے، میں جانتا ہوں، خدا جانتا ہے۔ دادا جان غضبناک آواز میں بولے۔ اچھی بات ہے، فیصلہ ہو کر رہے گا۔ ظہیر صاحب پر بھی جنون سوار ہو گیا اور وہ پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمرے کا دروازہ وہ باہر سے بند کر گئے تھے۔ پھر پولیس آئی اور منور کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اسپتال سے شمائل کی بھی رپورٹ حاصل کی گئی۔ شمائل نے بیان دیا کہ منور دھوکے سے اس کے کمرے میں گھس آیا تھا اور وہ اس کبھی ہیکل ڈاکو سے نہ نمٹ سکی۔ ارشد نے بیان دیا کہ منور منگل سنگھ کا نائب تھا۔ اس نے پوری تفصیل بتا دی اور پورا گھر مصائب کا شکار ہو گیا۔ جیل کی تنگ و تاریک کوٹھی میں سے پورا 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس کے پورے بدن پر لاتعداد زخم تھے، عجیب ہنگامے جاری تھے۔ اسے 2 بار عدالت میں پیش کیا جا چکا تھا۔ آبرو ریزی کا مقدمہ تو قائم ہی تھا، لیکن زخم اس لیے لگائے گئے تھے کہ وہ منگل سنگھ کے ٹھکانے بتا دے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے پولیس آفیسر آئے اور اسے منگل سنگھ کا پتہ پوچھنے کے لیے اس پر مشق ستم کرتے رہے، لیکن اسے منگل سنگھ کے زخمی شانے سے بہتا ہوا خون یاد تھا۔ اس کے الفاظ یاد تھے، ایک ایک قطرے کی قیمت وصول کریں گے تجھ سے سسرے، ایک ایک قطرے کی۔ اور وہ اس خون کی قیمت ادا کر رہا تھا۔ ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا منگل سنگھ کے بارے میں اس کے منہ سے۔ شہر کے تمام اخبارات کا موضوع وہی تھا۔ ظہیر صاحب کا گھرانہ بدنام ہو کر رہ گیا تھا۔ پولیس نے ان لوگوں کو بھی خوب پریشان کیا تھا۔ بہرحال ابھی تک پولیس اس سے منگل سنگھ کے بارے میں
کچھ نہیں معلوم کر سکی تھی۔ تب ایک شام کچھ نئے قیدی جیل میں لائے گئے اور انہیں بند کر دیا گیا۔ رات کے آخری پہر اچانک جیل میں خوفناک دھماکے ہونے لگے۔ ہینڈ گرنیڈ اور اسٹین گنوں کا استعمال ہو رہا تھا۔ منور بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ فرش پر سو رہا تھا۔ دفاتر کی کوٹھی کا دروازہ کھلا اور کچھ لوگ اندر گھس آئے۔ آؤ منور، ایک آواز ابھری، اور یہ آواز منور کے لیے اجنبی تھی۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے، آؤ۔ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ کئی جگہ ان لوگوں نے گولیاں چلائی تھیں اور پھر وہ ایک دیوار کے نزدیک پہنچ گئے جسے بموں سے توڑا گیا تھا۔ باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ منور کو اس گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑی اسٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ منور کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے اور اسے لے جانے والے کون ہیں۔ جس عمارت میں اسے لے جایا گیا تھا وہ بہت خوبصورت تھی، چمکدار شفاف فرش، طول و طویل عمارت۔ اس عمارت کے ایک کمرے میں لے جا کر اسے چھوڑ دیا گیا۔ پھر ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے منور کے زخموں کو دیکھ کر مرہم پٹی کی اور اسے 2 انجیکشن بھی لگا دیے۔ اب تم آرام سے سو جاؤ، تمہیں نیند آ جائے گی۔ اور منور کو نیند آ گئی۔ دوسری صبح جب وہ جاگا تو اسے ایک نرس کی صورت نظر آئی، سادہ سے نقوش اور بڑی بڑی ہموار آنکھوں والی، جو اسے جاگتے دیکھ کر مسکرا پڑی تھی۔ کیسے ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، لیکن تم؟ نرس ہوں، تمہاری خدمت پر مامور کی گئی ہوں، اس نے جواب دیا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے ہاتھ منہ دھونے کا بندوبست کرتی ہوں، اس نے کہا اور پھر ایک طرف چلی گئی۔ منور سادہ سی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نرس برتن لیے واپس آ گئی اور پھر اس نے کپڑا گیلا کر کے منور کا چہرہ صاف کیا، اسے کلی کرائی اور اس کے بعد پھلوں کا رس لے آئی۔ اسے پی لو، یہ تمہارا ناشتہ ہے۔ نہ جانے کیوں منور کو یہ پیار بھرا تحکمانہ انداز بے حد بھلا لگا۔ اس کی کسی اجنبی حس کو سکون مل رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح اس کی ہدایت پر عمل کرتا رہا اور نرس مسکراتی رہی۔ دوپہر کو اس نے کھانا بھی منور کو اپنے ہاتھ سے کھلایا جو سادہ سی چیزوں پر مشتمل تھا۔ پھر ڈاکٹر نے آ کر اسے دیکھا اور ایک اور انجیکشن دے کر چلا گیا۔ نرس بھی اس کے پاس موجود تھی۔ اس دوران اس نے کوئی غیر ضروری گفتگو نہیں کی تھی۔ وہ انوکھی لذت محسوس کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت اس پر طاری تھی۔ دن گزرا، رات آ گئی، پھر دوسرا دن اور پھر دوسری رات۔ اس دوران نرس اور ڈاکٹر کے علاوہ کوئی اور اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ نرس اس کی پوری طرح دیکھ بھال کر رہی تھی۔ تیسرے دن اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی۔ جیل کی اذیتوں کے زخم خشک ہونے لگے تو پہلی بار اس نے نرس سے پوچھا، مجھے کب تک یہاں رہنا ہوگا؟ ابھی تو شاید کافی دن تک۔ اول تو تمہارے زخم خشک ہونا ضروری ہیں، پھر پولیس چپے چپے پر تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ میرے ہمدرد کون ہیں؟ یہ بات مجھے ابھی تک نہیں معلوم ہو سکی۔ تم نے پوچھی ہی نہیں تھی۔ بتانا پسند کرو گی؟ کیوں نہیں؟ کشنو جی اکثر تمہاری خیریت پوچھتے رہتے ہیں۔ اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ تم سے ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ کشنو جی؟ یہ کون ہیں؟ اس گروہ کے سربراہ، لڑکی نے جواب دیا۔ گروہ؟ وہ تعجب سے بولا۔ ارے ہاں، تمہیں تو گروہ کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم۔ جس طرح منگل سنگھ کا گروہ ہے، اسی طرح کشنو جی کا بھی گروہ ہے، دونوں کا ایک ہی کام ہے۔ اوہ، تو کیا وہ بھی ڈاکے ڈالتے ہیں؟ گھوڑوں پر بیٹھ کر بستیاں نہیں لوٹتے، شہر میں بینک لوٹے جاتے ہیں۔ اسمگلنگ اور بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے، بلیک میلنگ بھی کی جاتی ہے اور نشے آور ادویات بھی فروخت کی جاتی ہیں۔ کشنو جی کا گروہ یہ کام کرتا ہے۔ اور مجھے جیل سے نکال کر کیوں لایا گیا ہے؟ منور نے گھبرا کر پوچھا۔ منگل سنگھ کی درخواست پر۔ منگل سنگھ تمہاری تلاش میں یہاں آئے تھے اور سرداروں کے دوست ہوتے ہیں۔ کشنو جی نے ان کی خواہش پر جیل توڑی تھی، لیکن چونکہ شہر میں پولیس چوکس ہے، اس لیے ابھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ منگل سنگھ کہاں ہیں؟ واپس چلے گئے ہیں، لیکن حالات ٹھیک ہوتے ہی تمہیں لینے آئیں گے۔ میں اب منگل سنگھ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں اب اس کے قابل نہیں ہوں۔ خدا کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔
मुझे अब इन सारी बातों से नफरत है। मैं अब मंगल सिंह के लिए बेकार हूँ। मैं अब डाके नहीं डालूंगा। क्यों? नर्स ने ताज्जुब से पूछा। तुम नहीं समझोगी? आह, तुम नहीं समझ सकती। मैं तो एक देहाती लड़का हूँ। मैं सूफी अस्मत अली का बेटा हूँ। मैं तो मजबूरियों का शिकार हो गया था, वरना मुझे लूटमार पेशा तो बर्बरियत से नफरत है। आह, अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मंगल सिंह का तिलिस्म टूट चुका है। वह मेरे लिए बेकार कोशिशें कर रहा है। मैं अब जो कुछ कर रहा हूँ उसका कफारा सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकता। आह नर्स, मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मुझे अब इन पेशियों के दरमियान न जाने दो, उसने इल्तिजा की। लेकिन तुमने तो मंगल सिंह को बचाने के लिए इतने जख्म खाए हैं। वो एक कर्ज था, इन एहसानात का कर्ज जो मंगल सिंह ने मुझ पर किए थे। अगर वो मेरी गर्दन काट डालते तब भी मैं इन्हें मंगल सिंह के बारे में ना बताता। लेकिन साथी तौर पर अब मैं मंगल सिंह के काम का भी नहीं हूँ। नर्स के जहन में गर्जिश हो रही थी। उसका दिल भर आया था। एक गोला सा उसके हलक में आ रहा था। बमुश्किल उसने खुद को संभाला और पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? मुझे खामोशी से यहाँ से निकल जाने दो। मैं ज़मीन के किसी कोने में जाकर मौतो ज़ीज़ का इंतज़ार करूँगा। लेकिन अब कभी किसी भी कीमत पर मैं बेशत की ज़िंदगी में वापस नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगी मुनव्वर, लेकिन पुलिस, मैं खुद को तकदीर के सहारे छोड़ दूँगा। तकदीर मेरे लिए जो फैसला करे। तब फिर वक्त का इंतज़ार करो। नर्स की आवाज़ उभरी। नर्स की आवाज़ उभरी। वादा नर्स, वादा, हाँ वादा। नर्स की आवाज़ में एक अनोखा आज़म था। रात के 3 बजे थे जब वो स्टेशन पहुंचे। नर्स मुनव्वर को इमारत की अकबी खिड़की से उतार कर बाहर लाई थी। इसके पास एक लिबास भी था जो इसने मुनव्वर को पहनने के लिए दिया, और एक तारीख गोशे में मुनव्वर ने वो लिबास पहन लिया। नर्स ने अपने हाथों से देहाती किस्म की पगड़ी पहनाई और फिर वो वहाँ से चल पड़े। रोशनी में मुनव्वर ने नर्स को बगौर देखा। अब तक इसने इसके लिबास पर तवज्जो नहीं दी थी। वो खुद भी एक देहाती लिबास में मलबूस थी और बड़ी बदली हुई लग रही थी। 3:45 बजे ट्रेन आई और नर्स इसके साथ ही कंपार्टमेंट में सवार हो गई। दोनों एक कोने में सिमट कर बैठ गए। मुनव्वर ने ताज्जुब से नर्स को देखा। रेल चल पड़ी थी। तुम कहाँ जा रही हो? इसने पहली बार सवाल किया। फिलवक्त तुम्हारे साथ, लेकिन बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे ऊपर बात नहीं बनूंगी। तुमने अपने गिरोह के साथ गद्दारी की है ना? मैं जानता हूँ मेरी वजह से वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें बचाना जरूरी था। जो होगा देख जाएगा। मेरी वजह से तुमने ये मुसीबत मोल ली है, मुझे अफसोस है। नहीं मुनव्वर, तुम्हारी वजह से तो मेरे दिल में ईमान जागा है। तुम्हें देखकर तो मेरे जहन में बुराइयों से बचने का ख्याल आया है, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने आज तक मेरा नाम नहीं पूछा। मैं खुद बताती हूँ, मेरा नाम निगहत है। एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में रहती थी। बाप के इंतकाल के बाद जिंदगी पार बन गई और छोटे बहन भाई और माँ की कफालत का कोई जरिया नहीं था। बड़ी कोशिश की हमने कि बस्ती ही में कोई सहारा पैदा हो जाए, लेकिन कोई सबील ना हो सकी। फिर कुछ जानने वालों की मदद से मैं यहाँ आ गई। ख्याल था कि घरों में नौकरी करूँगी और माँ और बहन भाई की किफ़ालत करूँगी। और नौकरियाँ बहुत मिली, लेकिन इज्जत दांव पर लग जाती थी। कहाँ कहाँ से नौकरी छोड़ती, फिर कुछ बुरे लोगों के हाथ लग गई। यहाँ इज्जत खतरे में नहीं थी, लेकिन दूसरी बुराइयाँ थीं। गनीमत जाना मैंने और आहिस्ता आहिस्ता गिरोह में मकबूल हो गई। किशनो जी को मेरे ऊपर भरोसा हो गया और अहम काम मेरे सुपुर्द किए जाते थे। अब मैं आराम से रहती हूँ। छोटे बहन भाई सुकून से ज़िंदगी बसर करते हैं। माकूल रकम भेजती हूँ इन्हें हर माह, लेकिन तुम्हारे अज़्म ने दिल दुखा दिया। मैं भी तो बुरों के साथ हूँ, वो हर गुनाह करते हैं। चुनाचे तुम्हारे साथ मैंने भी इन्हें छोड़ दिया।
اب اپنی ماں کے ساتھ رہوں گی، برا وقت ٹل گیا ہے، بستی ہی میں کچھ کروں گی، اب اتنی مشکلات نہ ہوں گی، بلکہ میں تمہیں بھی پیشکش کرتی ہوں منور، کہاں بھٹکتے پھرو گے، میرے ساتھ چلو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے لیے درد سر نہ بنوں گی۔ منور نے گردن جھکا دی۔ نگہت بھی اس کی طرح زمانے کی شکار تھی، وہ بھی قابل رحم لڑکی تھی، ایک اور سہارا مل رہا تھا، لیکن کیا یہ مناسب رہے گا؟ کیوں نہ اس سہارے کو قبول کر لیا جائے؟ ممکن ہے کہ خدا کسی نیکی کے عوض میری بربریت کے گناہ معاف کر دے۔ چھوٹی سی بستی کا چھوٹا سا مکان آسودگی کا مظہر تھا۔ نگہت کی بوڑھی ماں نہال ہو گئی تھی، اس کے بہن بھائی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، انہوں نے اسے کسی اپنے ہی کی مانند قبول کر لیا تھا۔ بڑی اپنائیت تھی ان سب کے انداز میں۔ منور کو یہاں بے حد سکون ملا۔ نگہت یکسر بدل گئی تھی، اب اس کے اندر ایک مشرقی لڑکی کی حیا نظر آتی تھی۔ منور سے گفتگو کرتے وقت وہ نیچی نگاہ رکھتی تھی، کئی بار منور نے ان نیچی نگاہوں کو محسوس کیا تھا اور اسے نگہت کی یہ مشرقیت پسند آئی تھی۔ نگہت کے کسی بھی انداز سے کوئی ہلکا پن نمایاں نہیں تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد نگہت کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کچھ کرنا چاہیے، ورنہ جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد منور نے ایک دو بار یہ گفتگو سنی اور سوچ میں ڈوب گیا۔ بستی سے کچھ میل دور تیل صاف کرنے کا ایک کارخانہ تھا۔ بستی کے بہت سے نوجوانوں کو وہاں روزگار مل چکا تھا، چنانچہ منور وہاں کوشش کرنے لگا اور چند روز کے بعد اسے کارخانے میں نوکری مل گئی۔ جس دن اسے نوکری ملی وہ خوشی سے کھل گیا، اور پھر اسی شام اس نے نگہت کی ماں سے، جسے اب وہ خود بھی امی کہتا تھا، کہا، مجھے نوکری مل گئی ہے امی، اب آپ لوگوں کو گھر کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہاں نوکری مل گئی ہے؟ تیل صاف کرنے کے کارخانے میں، یہاں سے بہت سے لوگ جاتے ہیں، میں صبح کو جاؤں گا اور شام کو واپس آ جایا کروں گا۔ خدا تمہیں اس محبت اور اپنائیت کا اجر دے گا بیٹے، لیکن اچھا نہیں لگے گا کہ تم محنت کرو اور ہم کھائیں۔ کیا اس کارخانے میں نگہت کے لیے کوئی جگہ نہیں نکل سکتی؟ میں موجود ہوں امی، تو نگہت کو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب فیروز بڑا ہو جائے گا تو ہم دونوں کمایا کریں گے، اس نے کہا، اور اس کے ان الفاظ پر امی سے سک کر رو پڑیں۔ اس اپنائیت پر ان کا دل بھر آیا تھا۔ چنانچہ منور نوکری پر جانے لگا۔ اسے اس بستی میں 3 ماہ ہو چکے تھے، اور اب اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے زندگی کی آخری منزل مل گئی ہو۔ پھر ایک دن امی نے دبی زبان سے کہا، جو کچھ میں کہنے جا رہی ہوں بیٹا وہ ایسا ہے کہ مجھے تمہاری نگاہوں میں رسوا کر سکتا ہے، لیکن خدا شاہد ہے کہ ان الفاظ میں ایک ماں کی مجبوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ نگہت جوان ہے اور میری آرزو ہے کہ وہ بھی زندگی کی اس منزل میں قدم رکھے جو ہر لڑکی کا حق ہوتی ہے۔ میری نگاہوں میں تم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، کیا تم اس سے شادی کر سکتے ہو منور؟ منور دنگ رہ گیا تھا، اس نے خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا، اب سوچا اور محسوس کیا کہ اس کے راستے میں اگر نگہت شریک سفر ہو تو کیا حرج ہے؟ اس چھوٹے سے خاندان کے سوا اس دنیا میں اور کیا رہ گیا ہے؟ چنانچہ دوسرے دن اس نے امی کے سامنے اقرار کر لیا، میرا آپ کے سوا اور کون ہے امی؟ میں ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی تجویز منظور ہے۔ اس رات امی تمام رات شکرانے کے نفل پڑھتی رہی تھیں۔ نگہت کئی بار اس کے سامنے آئی اور منور نے اس کے چہرے پر خوشی محسوس کی، مسکراہٹ اس کے لبوں سے چپکی ہوئی تھی، لیکن منور اس سے گفتگو کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ خود اس کے دل کے ویرانے اب نگہت سے آباد ہو گئے تھے۔ امی ہلکے پھلکے انداز میں نگہت کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ سبھی لوگ خوش تھے۔ ایک شام جب منور گھر میں داخل ہوا تو کوئی اس کے لیے چشم برا نہیں تھا۔ برآمدے میں ننھے فیروز کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس سے کچھ آگے معصوم فرحت سربریدہ موجود تھی، اور اندر کمرے میں امی اور نگہت کی لاشیں موجود تھیں۔ منور ان کے درمیان خاموش کھڑا ہوا تھا کہ کمرے کے تاریک گوشوں سے 5 آدمی باہر نکل آئے۔ سب سے آگے ایک لمبے بالوں والا جوان آدمی تھا جس کی خونخوار آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ میرا نام کشنو ہے جوان، یہ رنگ رلیاں ہو رہی تھی بستی میں،
اور کشنو سے غداری کرنے والے کبھی نہیں جیتے۔ یہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کی تباہی بھی لے آئی۔ مجھ سے بھاگ کر کہاں چھپ سکتی تھی؟ کشنو نے حقارت سے نگہت کی لاش کی طرف دیکھا اور منور کی آنکھوں میں آگ جلنے لگی۔ اس کے اندر وحشت جاگ رہی تھی، اس کی سوئی ہوئی آنکھ کو کریت دیا گیا تھا۔ مگر تو نے منگل سنگھ سے غداری کیوں کی؟ وہ تو تجھے بہت چاہتا ہے، پاگل ہو رہا ہے تیرے لیے۔ پرانی دوستی چھوڑ دی اس نے اور تیرے لیے مجھ سے دشمنی پر آمادہ ہو گیا۔ 1 مہینے کی آخری مہلت دی ہے اس نے مجھے کہ میں تجھے ڈھونڈ نکالوں، ورنہ خیر تو مل ہی گیا۔ میرے ساتھ چل منور، عورتوں کی تیرے لیے کیا کمی، لائن لگا دوں گا، چل میرے یار۔ ایک لونڈیا کے لیے سب کو چھوڑ دیا تھا۔ کشنو! منور کے منہ سے دھاڑ نکلی اور دوسرے ہی لمحے اس نے کشنو کو اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ کشنو کا سر پھٹ گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو منور اس کی طرف لپکا، لیکن اسی وقت کشنو کے چاروں ساتھی اس پر ٹوٹ پڑے۔ منور دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک کی گردن پکڑ لی اور اسے اس وقت تک دباتا رہا جب تک اس کی آنکھیں اور زبان باہر نہ نکل آئیں۔ دوسرے 3 آدمی اسے بری طرح مار رہے تھے، لیکن وہ اپنے آدمی کو بچا نہ سکے، اور جب وہ مر گیا تو منور دوسروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا وحشی وجود اب کسی انسان کے بس کا نہیں تھا۔ کشنو اپنا سر پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف کھسک رہا تھا اور اس کے تینوں ساتھی زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار تھے۔ پھر ان میں ایک اور کام آ گیا۔ منور نے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں اور پھر اس کے چاروں ہاتھ پاؤں توڑ کر اسے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ باقی 2 بھاگ جانے کی فکر میں تھے، لیکن منور نے انہیں نکلنے نہ دیا۔ اس نے دونوں کی گردنیں دبوچ لیں اور انہیں اس وقت تک دیوار سے مارتا رہا جب تک ان کے بھیجے نہ نکل پڑے۔ تب وہ کشنو کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کشنو نکل چکا تھا۔ خدا کی قسم کشنو، میں تجھے زمین کی گہرائیوں میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ منور دروازے کی طرف لپکا، لیکن کشنو کا اب وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ نہیں چھوڑوں گا کشنو، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ منور کے حلق سے دھاڑیں نکل رہی تھیں۔ وہ دوبارہ اندر آ گیا اور پھر اس نے نگہت کی لاش کے نزدیک بیٹھ کر اس کا سر اٹھایا اور گود میں رکھ لیا۔ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ کشنو کا گروہ معمولی نہیں تھا، لیکن وہ اندھیرے کے اس تیر کو کس طرح روکتے جو رات کی تاریکیوں اور دن کے اجالوں میں نمودار ہوتا تھا، اور قتل و غارت گری کر کے اس طرح نکل جاتا تھا جیسے صابن سے تار۔ گروہ میں ابتری پھیل گئی تھی۔ اب تک 30 آدمی ہلاک ہو چکے تھے اور کشنو کے لوگ گروہ چھوڑ کر محفوظ مقامات پر بھاگ گئے۔ خود کشنو کے حواس گم تھے۔ اس پر 2 طرفہ مصیبت نازل ہوئی تھی۔ ایک طرف منگل سنگھ تھا اور دوسری طرف اس کی جان کا دشمن منور۔ منگل سنگھ سے اس کی جھڑپ بھی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ منگل سنگھ کسی طرح منور کو روکے، ورنہ وہ پولیس سے مدد لے گا۔ بہرحال وہ چھپتا پھر رہا تھا۔ اس کے سارے کاروبار بند ہو گئے تھے اور ایک عجیب ہراس پھیلا ہوا تھا۔ زندگی کشنو پر عذاب ہو کر رہ گئی تھی۔ بالآخر مجبور ہو کر وہ پولیس کی پناہ میں پہنچ گیا۔ اس نے مناسب رد و بدل کر کے سارے الزامات منگل سنگھ پر ڈال کر پوری کہانی پولیس افسران کے گوش گزار کر دی۔ اعلیٰ افسران سے اس کے گہرے تعلقات تھے، چنانچہ اس سے کہا گیا کہ اس کی پوری حفاظت کی جائے گی، بشرطے کہ وہ منگل سنگھ کو گرفتار کرا دے، اور کشنو نے پولیس کو منگل سنگھ کے ٹھکانے کی اطلاع دے دی۔ چنانچہ اعلیٰ پیمانے پر پولیس کی کئی جماعتیں تیار ہو کر منگل سنگھ کو گرفتار کرنے چل پڑیں۔ اخبارات میں منور کی پوری کہانی چھپ رہی تھی، اور جو اس کہانی کے کسی منظر سے وابستہ تھے اسے پڑھ کر انگشت بدنداں تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو موت کے خونی ہاتھ کو اپنی گردن کے قریب محسوس کر رہے تھے اور اس خوف کا شکار ہو گئے تھے کہ اب جب منور اپنی پرانی زندگی میں واپس لوٹ گیا ہے تو کشنو کے بعد ان کی باری بھی آئے گی۔ منور کی گرفتاری کے لیے پولیس دن رات سرگرداں تھی، لیکن ابھی تک نام و نشان نہ پا سکی تھی۔ ہاں، اس دوران منور نے کشنو کے گروہ کے چند اور افراد کو قتل کر دیا تھا۔ وہ انہیں کھود کھود کر نکال رہا تھا اور ان حالات سے کشنو پوری طرح نروس ہو گیا تھا۔ حالانکہ بذات خود دلیر انسان تھا،
لیکن منور کی درندگی سے وہ بھی لرز گیا تھا۔ سر میں 12 ٹانکے لگے ہوئے تھے اور ابھی تک حالات درست نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہونے لگا تھا کہ پولیس اس کی حفاظت نہیں کر سکے گی، اسے خود ہی اپنا بندوبست کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس شہر کی نواحی بستی میں وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس گھر کے بارے میں صرف چند ہی لوگوں کو معلوم تھا اور کشنو کو یقین تھا کہ منور یہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ 15 دن گزر گئے، کشنو کی حالت بہتر ہوتی گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چند ماہ تک گھر سے باہر قدم ہی نہیں نکالے گا اور وہ اس پر عمل پیرا تھا۔ لیکن 16ویں دن کی شام کے چٹپٹے میں جب اس کی ماں بھگوان کے چرنوں میں بیٹھی پوجا کر رہی تھی اور وہ کھڑکی میں کھڑا آسمان پر چھائے ہوئے اندھیرے کو گھور رہا تھا، اچانک عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ منور یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، یہ صرف اس کا وہم ہے۔ لیکن منور وہم نہیں، حقیقت تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر خون کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ منور! نہ جانے کس طرح اس کی آواز نکلی۔ میں نے قسم کھائی تھی کشنو کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے مجھ سے جینے کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ میں نے کبھی برائی پسند نہیں کی تھی، میرا دل تو برائی کو قبول ہی نہیں کرتا تھا۔ جو کچھ کیا دوسروں نے کیا، انسان اپنی مجبوریاں کہاں تک ٹالے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑ سکتا کشنو۔ منور نے اپنا لمبا چاقو کھول لیا اور کشنو کی آنکھوں میں موت ناچنے لگی، اور جب منور نے اسے نیچے گرایا تو وہ کسی بے جان پتلے کی طرح گر پڑا۔ اس کے اعضاء جواب دے گئے تھے، لیکن اسی وقت عقب سے ایک بفری ہوئی آواز سنائی دی۔ ٹھہرو پاپی ٹھہرو، خبردار چاقو اس کے بدن کو لگایا تو میں اپنی آنکھیں جلا لوں گی، میں اپنی۔ اور منور پلٹ پڑا۔ سفید دھوتی باندھے ایک معمر عورت کھڑی تھی، اس کے ہاتھوں میں تھال تھا جس میں گھی کے چراغ چل رہے تھے۔ کون ہو تم؟ منور کی سرد قرراہٹ ابھری۔ ماں ہوں اس کی، اور جب تک ماں زندہ ہے اس کا پوت نہیں مر سکتا، سمجھے؟ تم اسے نہیں مار سکتے۔ ارے پاپی، کسی ماں کے دل سے پوچھ، کسی ماں کی آنکھ سے دیکھ۔ وہ زمین پر گرا مجھے کیسا لگ رہا ہے؟ میرا من چاہ رہا ہے کہ اپنے دانتوں سے تیرا کلیجہ چبا جاؤں۔ ہٹ جا، چھوڑ دے، کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا؟ کاش میری بھی کوئی ماں ہوتی، وہ تمہیں اس بات کا جواب دیتی کہ اس نے میرا کیا بگاڑا ہے، کیا نہیں بگاڑا اس نے میرا۔ میری ساری کائنات چھین لی ہے اس نے، سب کچھ چھین لیا ہے مجھ سے۔ جس نے چھینا ہے تجھ سے تیرا سنسار، تو بدلہ لے اس سے۔ میرا سنسار کیوں چھین رہا ہے تو؟ ماں کے سامنے بیٹے پر چاقو لیے کھڑا ہے۔ کھاؤ، اسے نہیں لگے گا پاپی، کھاؤ تو مجھے لگے گا، مروں گی تو میں۔ اس کا بدلہ مجھ سے کیوں لے رہا ہے؟ یہ دیکھ، میں تو اس کی آرتی اتارنے آئی تھی۔ ابھی بھگوان کے چرنوں میں بیٹھ کر میں نے اس کے جیون کی دعائیں مانگی ہیں۔ میری دعائیں پوری ہونے دے پاپی۔ اگر تو ہندو ہے تو بھگوان کے لیے، اور مسلمان ہے تو خدا کے لیے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے جسے تو نے دنیا میں سب سے زیادہ چاہا ہو، اور اگر ایسی کوئی ہستی بھی نہیں ہے تو اس ماں کے لیے جس کی کوکھ سے تو نے جنم لیا ہے۔ اس کے پاس سے ہٹ جا، اسے چھوڑ دے، چاقو بند کر دے، نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ منور عورت کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کشنو کی طرف دیکھا اور پھر درد بھری آواز میں بولا، ماں کہاں ملتی ہے؟ اگر مل سکے تو مجھے بھی ایک ماں لا دو۔ میں نے ماں کی شکل آج پہلی بار دیکھی ہے، بڑی اچھی شکل ہے یہ، خدا کی قسم مجھے بڑی ہی پیاری لگی ہے۔ خدا نے مجھ سے میرا باپ بھی چھین لیا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ہوتا تو آج میں یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کشنو۔ تو مجھ سے برتر ہے کیونکہ تیری ماں موجود ہے، اور میں اگر اسے ماروں گا تو اپنی آنکھیں پھوڑ دے گی ماں ان چراغوں سے، ہے نا؟ یہ کیسی پیاری بات ہے۔ تو میرا کلیجہ ضرور چبا لے ماں، کیونکہ تیرے بیٹے کا کلیجہ چبانے کے لیے میری ماں نہیں ہے، میرا تو کوئی بھی نہیں تھا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ عورت کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں بڑا پیار تھا۔ تیری آنکھیں ہمیشہ سلامت رہیں ماں۔ کون دیوانہ ممتا کے سمندر میں آگ لگائے گا؟ کس کا دل ہے اتنا بڑا؟ وہ اسے قریب سے دیکھنے لگا۔ میں اسے نہیں ماروں گا، مار بھی نہیں سکتا، کیونکہ تو اس کی محافظ ہے۔
اچھا ماں، خدا کرے تیرا بیٹا ہمیشہ زندہ رہے، میں تیری دعا میں شریک ہوں۔ وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ کون تھا کشنو؟ یہ کون تھا میرے بچے؟ عورت جلدی سے زمین پر گرے کشنو کے قریب پہنچ گئی، لیکن کشنو کے ذہن و دل میں تو ایک طوفان برپا تھا۔ وہ آج ایک نئے حادثے سے دوچار ہوا تھا۔ کوئی جواب نہ دے سکا وہ اپنی ماں کو۔ اس کے بدن پر بوسیدہ لباس تھا، بالوں میں خاک کٹی ہوئی تھی، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے زخم تھے، پیروں میں آبلے پڑے ہوئے تھے، خوبصورت چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ نہ جانے کب سے سفر کر رہا تھا، نہ جانے کہاں کہاں مارا پھر رہا تھا، نہ جانے کس چیز کی تلاش تھی۔ کوئی احساس ہی نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ہر شے سے بے نیاز، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بستیوں میں کوئی منزل نہیں تھی، بس سفر تھا، سفر۔ پھر ایک شام وہ ویرانے میں ایک عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ چھوٹی سی عمارت ویران پڑی ہوئی تھی، صحن میں پھیلے پیپل کے درخت کے پتے بچھے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا صحن، بائیں سمت ایک مینار جس پر اوپر جانے کا راستہ بنا ہوا تھا، ایک طرف کنواں جس پر بوسیدہ ڈول رسی کے ساتھ موجود تھا، چاروں طرف ہوکا علم، برآمدے کے اندر ایک اور برآمدہ جس میں ممبر بنا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر طمانینت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اسے منزل مل گئی ہو، وہ منزل جو اس کے تصور میں بھی نہ ہو۔ اس نے صحن کے پتے چننا شروع کر دیے، انہیں اکٹھا کر کے جھاڑو بنائی، اور پھر پہلے پورا صحن صاف کیا، پھر دونوں دالان، پھر ممبر۔ ایک ایک چیز کو وہ بڑی محنت سے چمکا رہا تھا۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر اس نے ڈول کنویں میں ڈال کر پانی نکالا اور پھر وضو کرنے لگا۔ وضو کرنے کے بعد وہ مینار کی سیڑھیاں طے کرنے لگا اور پھر مینار پر پہنچ کر ایک نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ سورج چھپ رہا تھا، تب اس کے منہ سے اذان نکلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جنگل کے ویرانے میں بکھرے ہوئے جانور سمٹنے لگے۔ انہوں نے اس آواز کو سنا اور بے اختیار اس کی طرف دوڑ پڑے۔ آشیانوں کو لوٹتے ہوئے پرندے واپس لوٹ آئے۔ صحن مسجد اور اس کے در و دیوار ان پرندوں سے بھر گئے۔ مسجد کی چاروں سمت جانوروں کے غول جمع ہو گئے تھے۔ وہ بڑے سکوت کے عالم میں اس آواز کو سن رہے تھے، اور منور ہر بات سے بے خبر، ہر وجود سے بیگانہ، اپنے اندر گم تھا۔ اس کی پرسوز آواز اس ویرانے میں دور دور تک پھیلتی رہی، اور وہ شخص جو برسوں سے گم کردہ منزل تھا، اب ویرانے میں اپنی منزل پا چکا تھا، اور اس کے وجود کا رواں رواں خوشی سے سرشار تھا۔